अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों का तारुफ भी आपसे करवाएंगे, लेकिन पहले मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चलें। इस वक्त पाकिस्तान के मुज़ाकरात भारत के साथ जारी हैं और ये मुज़ाकरात 2018 से जारी हैं, अर्ली 2018 से, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इन मुज़ाकरात के अंदर अब जिस मरहले पे बात पहुंची है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत की बहाली है। इन मुज़ाकरात में हमारी तरफ से जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके अस्करी हुकाम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से अजीत डोवल साहब हैं। अब अगर माजी के अंदर मैं आपको लेके चलूँ तो 2006 के अंदर एक फ़िक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अल्फाज और उसके जो कंटेंट हैं वो इतने खौफनाक हैं कि शायद मेरी हमीयत उनको दोहराने का जो है वो नहीं इजाज़त देती। लेकिन एक फ़िक्रा कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग कंट्री बनाया जाए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करे, ये उसके अंदर टारगेट सेट किए गए हुए थे। और जब हम जिप्सम के और नमक के और इस तरह की दूसरी चीज़ों के ट्रकों की लाइनें लगी हुई देखते हैं वाघा के ऊपर, तो हमें लगता है कि वो उस पॉलिसी की इतलाक़ के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गामज़न है। हमारी जो एडवांटेजेस हैं जिन चीज़ों में, वो इंडिया नहीं जा पाती और जाती भी हैं, या तो वो कश्मीर ट्रेड के गार्ड में जाती हैं या वाया दुबई जाती हैं, जिससे उनकी वाइबिलिटी आउट हो जाती है इंडियन मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के कुछ गारमेंट फैशन डिज़ाइनर्स ने वहाँ पे जॉइंट वेंचर करके अपने आउटलेट्स खोले भी हैं, लेकिन हालिया दिनों में बीजेपी के जो भी मुजाहरा होता है उन आउटलेट पे ज़रूर हमला होता है, तो वो भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये चीज़ें हैं जी। और अगर ये ट्रेड बहाल होती है, जो कि होने जा रही है मेरी इतलात के मुताबिक और मेरे तजिए के मुताबिक, और इस वक्त लम्हा मौजूद में जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ट्रेड, बाकी सारे मामला निपट चुके हुए हैं, कश्मीर वश्मीर, अब सिर्फ ट्रेड पे बात हो रही है। तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो हैं वो इसको कैसे लेते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे लेते हैं और किस हद तक ये खोली जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर उसी तरह खोली जाए जिस तरह बांग्लादेश ने खोली थी, उसी तरह खोली जाए जिस तरह श्रीलंका ने खोली है, या फिर उसके अंदर हम भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रखें और रॉ मटेरियल के हवाले से ज़रा कुशादा दिली का मुजाहरा करें और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वही सलूक रखें जो कि हमने चाइनीज़ गुड्स के साथ रखा है या दूसरी तीसरी गुड्स के रखा है, और इनको आपस में कम्पीट करने दें। चाइना और इंडिया को इस मार्केट में हम ओपन करके कहें कि आओ जी कम्पीट करो, तो फिर साड़ी इंडस्ट्री कितने जाएगी। ये जो है पहला पॉइंट है आज का जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है और शाम 6 बजे के बाद सिर्फ वैक्सीन सेंटर और पेट्रोल पंप के अलावा कोई और तीसरी जगह जो है वो शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नहीं खुली रह सकती। ये नोटिफिकेशन लाहौर की हद तक आ गया, बाकी जगहों पे भी आने जा रहा है। कौम क्यों नहीं समझ पा रही कोरोना के पर्सपेक्टिव को? क्या हुकूमत में इतलाक़ की कमी है? अब तो हमने फ़ौज भी लगा दी है इसके ऊपर, हालांकि लगानी हमें वैक्सीन चाहिए थी, लगा हमने फ़ौज दी है। तो इसकी क्या वजह है? ये दो मौज़ूआत और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है चॉइस ज़फ़र महमूद साहब ने। चॉइस साहब जो हैं वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और हमने ज़फ़र महमूद अफ्रीका वाले के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत काम किया जी इन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे हबीबुर रहमान खान साहब। हबीबुर रहमान खान साहब जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से जो है टूरिज़म कहते हैं इनको, या एंटरटेनमेंट भी नहीं कह सकते, एंटरटेनमेंट से तो सोहेल शारी साहब हैं जो हमारे अगले गेस्ट हैं, उससे वाबस्ता हैं जी, जिसे कहना चाहिए। और हबीबुर रहमान खान साहब जो है इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर और ख़ास तौर पे बिज़नेस इश्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी। और जनाब हमने कहा कि एक खान हो गए हैं, एक चौधरी हो गए हैं, तो बलोचिस्तान की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो सैयद लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। लाशारी साहब जो हैं वो भी सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान के, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी रह चुके हुए हैं और बड़े इनका विजन है बिज़नेस और इंडस्ट्री के हवाले से। तीनों साहब का बहुत शुक्रिया।
ظفر صاحب، آپ کے خیال میں پہلے تو یہ بتائیے کہ اس صنعت کو یا اس تجارتی تعلق کو بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی رضی صاحب. ویسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس کے دو محرکات ہیں. ایک تو 2018 سے آپ نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ بیک ڈور کہہ لیں یا اوپن ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور آپ نے بڑا اچھا اس بات کو لپیٹ دیا کہ جی کشمیر کا ایشو تو اب ختم ہو چکا ہے، تو اس پہ بحث نہیں کرتے ہم. جو رہ گیا ہے ٹریڈ، تو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے ابھی جو جمعے کو پرائم منسٹر صاحب نے ای سی سے خطاب کیا ہے، انہوں نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ جی کرنٹ سچویشن میں جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ کر دیں، پھر اس کے بعد منسٹر صاحب کو ڈانٹ دیا کہ جی حماد اظہر صاحب کو کہ جی ایسا نہیں ہے. تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی اس کے چانسز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر یہ جو ہے نا آپ کا ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، فروٹ ویجیٹیبل وہاں سے آ رہے تھے، زیادہ تر ویجیٹیبلز آ رہی تھی، اور پاکستان سے را مٹیریل ہی جا رہا تھا، جو کہ بڑی غلط ایک تھی سچویشن، اور نمک کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں جا رہی تھی. گو کہ ہماری 10 چیزیں تھیں، ان کی 116 چیزیں جو پاکستان آ رہی تھیں. جو ان کی چیزیں آ رہی تھیں وہ شاید 50% ابھی بھی آ رہی ہیں وایا دبئی یا سری لنکا بھی میرا خیال جس میں را مٹیریل ہیں فارماسوٹیکل کے، وہ تو خیر آلریڈی وہ ڈائریکٹ بھی ابھی الاؤڈ ہیں، اور بھی ٹیکسٹائل کی آئٹمس وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں، وہ چیزیں ہیں. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، آٹو موبائل آلریڈی بند ہے، وہ ابھی بھی بند رہنی ہے. کئی چیزیں جو ابھی نہیں کھلیں گی وہ نہیں کھلیں گی. جو پہلے والے اگر ہم اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں جو جب ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی، تو اس حوالے سے صرف ہمیں ایک ہی تحفظ ہے کہ پاکستان سے اب نمک اور را مٹیریل نہیں جانا چاہیے. وہ ہمیں خود اس کا ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، جو کہ ہو بھی رہی ہے. تو کھلنے سے کوئی خاص فرق ہمیں نہیں پڑے گا، بلکہ پبلک کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ذمہ دار کو تھوڑا نقصان ہوگا، چونکہ ٹماٹر بھی اچھا بک رہا ہے، سبزیاں بھی اچھی بک رہی ہیں. تو پھر جب وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے پیاز، ٹماٹر، یہ چیزیں، تو سبزیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ریٹ جو ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے اس حوالے سے. تو وہ ایک اچھی ہے پبلک کے لیے خبر، مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جی کرنٹلی نہیں کھل رہی. دوسرا جو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں پاکستان میں، اس کا ایک نقصان ہے کہ جو پاکستان میں اگر کھلے گی تو پھر افغان ٹریڈ بھی کھل جائے گی. وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، ان کی اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے را مٹیریل اور افغان پالیسی کو ہمیں جو ہے نا وہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ جی را مٹیریلز کی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیں کیٹیگوریکلی بند کر دینی چاہیے وہاں پہ. اور افغان پالیسی کو ہمیں اسٹرکٹلی ایک اس کے اوپر واضح پالیسی بنانی چاہیے، اس کے تحت ہی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ الاؤ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کوئی مذائقہ بزنس مین کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. آپ کو آپ کے ملک میں جو کرونا کے حوالے سے سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید یہ ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گی، اور جو چیزیں آپ کو وایا دبئی اور سری لنکا آ رہی ہیں اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی بزنس مین کے لیے را مٹیریلز کی. تو اس وقت پاکستان میں ویسے پچھلے 1 سال سے ورکنگ ہو رہی ہے، مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو را مٹیریل ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے. تو گورنمنٹ اس کی اپروول، اس کی پالیسیز، اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے، چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ جی ہم نے لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ لوکل انڈسٹری کے لیے کوئی پلاننگ اور پالیسی دینی ہے. تو اس طرح کی کوئی پالیسی گورنمنٹ نہ دے سکی ہے اور نہ ہی الاؤ کر رہی ہے، بلکہ روڑے اٹکا رہی ہے اور اس کے اوپر مسائل پیدا کر رہی ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی الحمدللہ اس وقت پالیسی ہے اس میں کافی حد تک کامیاب ہے کہ یہ ٹریڈ بیس اکانومی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جی انڈیا کے فکی نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف را مٹیریل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پہ کام کریں، وہ اس کی مینوفیکچرنگ اور جو چیزیں نہ ہو. تو چائنا کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایسی ہی پالیسی ہے. تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو آج تک اینٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں 10 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے تو باہر سے وہ 8 روپے کی آ جاتی ہے چائنا سے. تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو ہے نا حکومت وہ نیگیٹیولی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے، کوئی ایسی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ کھلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا، لیکن 2 چیزوں کی ریکویسٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی اتنا بیڑا گرک ہو گیا، ہو کی فرق پڑا. جی بالکل جی. اچھا. ہاں دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت پہلے ہی اصل میں جو حکومت کا کام تھا پچھلے 3 سالوں میں وہ نہیں کر پائے ہیں.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا فوکس 22 کروڑ عوام نہیں ہے، 2200 لوگ ہیں جن کو نوازنا ہے انہوں نے. ان کی جو منسٹروں کی فوج ہے ان کا اصل کام تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر، اپنی منسٹری کے اندر وہ ایسی ترجیحی بنیادوں پہ اور بلکہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ایسی ریفارمز لے کے آئیں جس سے ملک کی کا پہیہ چلے. ٹھیک ہو گیا تو وہ نہیں چل سکا. جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں واپس. میاں حبیب صاحب کی طرف، حبیب الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے دیر از اے چیلنج اینڈ دیر از اے اپرچونٹی. جب وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ساڑھے کو کچھ بھی نہیں گا انہوں نے بیچنا واسطے. سر السلام علیکم رضی صاحب. بھائی میں تانوں ایک سوال کرنا. آپ کو شاید یاد ہوگا ایوب خان کی کتاب تھی ایک جو ایوب خان نے لکھی تھی، فرینڈز اس کا ناٹ ٹائٹل ماسٹرز. کیا تھا؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ایگزیکٹلی، مطلب یہ تھا کہ ایکوالٹی کی بیسس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. یہ تھنکنگ اس وقت ایوب خان نے اس قوم میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ایک منٹیلٹی اپنی بنائیں اور اس منٹیلٹی کے تحت چلیں اگر آپ نے اس قوم کو بنانا ہے. فرینڈز یس، ماسٹرز نو. اس وقت جو انفارچونیٹلی سچویشن ہے، ہم فرینڈشپ کے لیول پہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعلقات ہموار ہو رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں، یہ ایکوالٹی کی بیسس پہ نہیں ہو رہے. آپ اگر قوم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی ذہنیت جو ہے نا وہ ایک غلام کی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر سیکریفائس نہیں کر سکیں گے، آپ اگر اپنے آپ کی صلاحیت اور اپنی پاور کو ریکگنائز نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ وہی ماسٹرز کسی اور کو سمجھیں اور آپ بن جائیں غلام. اس وقت انڈیا نے جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کی. ایک طرف آپ کے اوپر FATF کا پھندا ڈالا ہوا ہے. او بھائی آپ ٹریڈ کھولنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو کہیں بھئی آپ ایکسٹریمسٹ ہو، آپ بیک آف، جسٹ گیٹ آف. یہ جو آپ نے FATF کا چکر چلایا ہوا ہے پہلے تو یہ ختم کریں نا. کشمیر وغیرہ چلیں وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ تو ڈائریکٹ آپ کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ کے کرکٹرز کو انہوں نے نکال دیا اپنے لیگ میں سے، آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بالی ووڈ سے، آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں انہوں نے معاف کی یا ہٹائیں یا جو بھی تھا. مطلب کہنے کا ہے بھائی کس حد تک آپ ان کے ساتھ نارملائزیشن، کس بیسس پہ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں، یو آر اے نیوکلیئر پاور. ایک بڑی سٹرینتھ ہے، اس سٹرینتھ کو ریکگنائز کریں اور خودداری سے کام کریں. یہ جو ہے نا سسٹم کے جی وہ فلانی انڈسٹری کو فائدہ ہو جائے گا، کاٹن کو فائدہ ہو جائے گا، شوگر مہنگی آ رہی ہے ادھر سے سستی آ جائے گی، وہ چونی دی مار کھا رہے ہو یار شوگر آ جائے گی، کاٹن سستی آ جائے گی، ایک سیکٹر امپروو کر جائے گا. اور ملک اس طرح نہیں بنتے. آپ ایک براڈر پرسپیکٹو رکھیں قوم کا، ملک کا، اکانومی کا، اور پھر آپ اس کے ایک روڈ میپ بنائیں. یہ ہمارا روڈ میپ ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا. اگر آپ کی اکنامک سٹرینتھ ہوگی، آلریڈی یو آر اے نیوکلیئر پاور، اینڈ اف یو آر اکنامکلی اسٹرانگ، آپ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو میں تو اس چیز کے بالکل، آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ تعلقات نارمل ہو گئے ہیں. وہ LOC میں تو ٹھیک ہے جی، LOC میں کی یہ فائرنگ نہیں کر رہے، ویری گڈ ویری گڈ یار. آئی ایم آل فار نارملائزیشن. ہر طرح کے جو یہ ٹینشنز ہیں یہ ٹھیک کیے جائیں. آئی ایم آل فار دیٹ. انڈیا کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کیے جائیں، آل فار دیٹ، لیکن آن بیسس آف ایکوالٹی. یہ میرا پوائنٹ ہے. اس کے اندر آپ نے براڈر ایک نیشنل پرسپیکٹو دیکھنا ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دی اکانومی. یہ صرف اکانومی کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کی نیشن ہوڈ کے بارے میں ہے. اور آپ اپنے آپ کو ایک براڈر پکچر کے اندر ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ ایکوالٹی کی بیسس پہ اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کے بیسس پہ چلنا ہے. اگر آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو پھر آپ نے کیا ان کے ساتھ بات کرنی ہے؟ آئی ڈونٹ نو جی. میرا تو یہ ویو ہے، میں بھی ایکسٹریمسٹ ہے، لیکن آئی بلیو
that Pakistan is a strong nation. انشاءاللہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی اگر ہم ویژن ایک رکھیں اور اس کے اندر ایسے جو اقدامات ہیں جس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, چھوٹی چیزوں کا پرائرٹی رکھتے ہیں, ان کو آپ براڈر پکچر میں دیکھیں, گلوبل پکچر میں دیکھیں, پالیٹکس, گلوبل جیو پولیٹیکل سچویشن, یہ ساری چیزیں سمجھیں, پھر فیصلے کریں. انڈیا کے ساتھ آپ کا بڑا سیریس معاملہ ہے یہ کراس بارڈر ٹریڈ. ادھر سے جی وہ انڈیا کو تو چاہیے کہ یار ایک تو آپ نے جیسے خود کہہ دیا رضی صاحب کہ وہ تو آپ کو بنانا چاہتے ہیں ٹریڈر یا ایک وہ را مٹیریل ایکسپورٹر, اور اس کے علاوہ دے وانٹ ایکسیس ٹو سینٹرل ایشین کنٹریز. ان کا یہ بہت بڑا ایک ہے نا گول کہ افغانستان, سینٹرل ایشیا, ادھر سے آپ کو اوپر سے پنسر موومنٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو افغانستان میں جو انہوں نے گند پھیلایا ہے ہمارے خلاف, ایف اے ٹی ایف میں جو کیا ہوا ہے, انٹرنیشنلی جو ہمارے خلاف آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ابھی ایکسپوز ہو گیا کہ کتنی انہوں نے وہ ایک سائٹس, ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی جو فالس پروپیگنڈا کر رہی تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ ساری چیزیں بھائی یہ آپ ان کے سامنے لائیں کہ you get rid of these things, ان چیزوں کو ختم کرو پھر ہم سے بات کرو. This is what I'm saying. Anyways, آپ بہتر سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. لشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل لشاری صاحب جب آپ صدر تھے تو وہ اس زمانے میں بھی مشرف صاحب کے, اگر میں بھول نہیں رہا تو اس انیشیٹو کے تحت ہمارے جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ اور خاص طور پہ انڈین پنجاب کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. پھر ایک حکم آیا, وہ سارا کچھ آئیں بائیں شائیں اور ٹشن ٹھا ہو گیا. تو سر یہ جو ہے یہ ہم تقریباً کوئی 70 سال سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ریورس لگ جاتا ہے. گوئنگ فارورڈ مجھے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ہے یہ نارملائز ہونے جا رہے ہیں, اور نارملائز بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھارت دشمن ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا. اب وہ خود ہی تعلقات نارملائز کرنے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ٹریڈ بھی کھلے گی. سر ہم تو, آپ تو اس چیمبر کے صدر رہے ہیں جو توپ کے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے. لاہور میں سب سے پہلے اس پروڈکٹ نے لینڈ کرنا ہے سر آگے جانے کے لیے. تو کیا ہے جی ہمارے پاس اسٹرینتھ؟ جی صاحب تھینک یو ویری مچ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے اس دور کا بھی ذکر کیا اور اس دور کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی میں ذاتی طور پہ ڈیلیگیشن لے کے, اور 1-2 دفعہ آپ بھی میرے ساتھ گئے ہیں, تو 19 دفعہ میں گیا ہوں ہندوستان اسی شوق میں, اور جس کی آج آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپس میں ٹریڈ کی بات ہو. اور ایک وقت آیا تھا کہ انڈسٹری کی بھی بات ہونی شروع ہو گئی تھی. تو ٹریڈر تو ہم شروع سے ہی تھے, اور کشمیر کی طرف سے ٹریڈ ہوتا ہے, واگا کی طرف سے ٹریڈ ہوتا ہے, تو بہت کوششیں کی گئیں. مگر اصولی طور پہ یہ جو فارن پالیسی ہے نا جی, جس کو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ خفیہ ادارے, اب وہ بھی اتنے خفیہ نہیں رہے ہیں. یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تعلقات بہتر بنائے جائیں. مگر ہندوستان کے ساتھ ہماری ڈومیننس جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی رہی ہے, اقتصادی نہیں رہی ہے. تو یہ چیز تو پہلے نوٹ کریں نا کہ یہ اس سیاست کا حصہ ہے جہاں سے عرصے دراز سے, جس کا آپ نے بھی 70 سال کا کہا کہ ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں, اور زیادہ تر اس طرف سے اور کچھ اس طرف سے بھی, کہ ہم نے ہندوستان کو ہمیشہ دشمن ملک کہا ہے, اور انہوں نے بھی کئی فلمیں اسی پہ بنا دی کہ جی پاکستان دشمن ملک ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا بالا تر بھی ہو جائیں, کہ ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وہ کشمیر کا سودا اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیہ بن گیا ہوا ہے. اور اگر ہم اس کو, اور اس پہ اگر ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی ہضم کر سکے گی. اور پھر تو ہمارا سارا جو ایک ٹروتھ تھیوری نیشن بھی تھا اور کشمیر کے اوپر ہمارا کلیم تھا, وہ سارا مطلب کہ ڈگمگا جاتا ہے. تو ایک تو وہ سچویشن ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے. اور چونکہ ابھی انہوں نے وہ جو کشمیر پہ قبضہ بھی کیا, اور وہ 35A کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں تحفظات ہیں اینڈ تھنگس لائک دیٹ. چلیے اس کو اگر ہم ایک طرف وقتی طور پہ رکھ بھی دیں, میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈینز آر ناٹ سنسیئر ود یو ایون ان ڈوئنگ ٹریڈ.
وہ بنیا جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے کھا جانا چاہتا ہے، آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ ٹریڈ کے معاملے میں بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں ہیں اور وہ بہت زبردست تیز ہیں۔ پہلے بھی بات ہوئی افغان ٹریڈ کی۔ دیکھیے افغانستان ہماری مارکیٹ ہے، میں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ افغانستان کو جو کچھ دیں گے وہ پاکستانی دیں گے، چاہے گندم دیں، چاہے انجنز دیں، چاہے کوئی بھی کموڈٹی دیں، یہ پاکستان وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم ان کو دیں گے، انڈیا سے نہیں آنی چاہیے۔ پہلے بھی بہت دفعہ بات ہوئی انڈیا کو راہداری دی جائے اور ان کو، وہ چونکہ لینڈ لاکڈ ہے اور یہ ہر وہ ہے، مگر وہ ہماری چونکہ ڈومین میں آتا ہے تو ہمیں جو کچھ ان کو چاہیے پرووائڈ کرنا چاہیے۔ باقی میں ابھی جو میرے سے پہلے مقرر بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح کر رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ اس طریقے کی برابری چاہیے کہ جو اقتصادی برابری ہو، سیاسی برابری تو ان کو ہم کر نہیں سکتے، 10 گنا بڑا ملک ہے، 10 گنا بڑی آبادی ہے، وہ برابری ہم تو امریکہ سے بھی چاہتے ہیں برابری ہو، جبکہ ٹیکنالوجی وائز، مطلب کہ دولت وائز، بلینئرز وائز وہ ہم سے سب سے آگے ہیں۔ ہاں برابری اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈ میں اس طریقے سے کریں کہ بیلنس آف ٹریڈ آپ کا برابر ہو، کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور جو ان سے لے رہے ہیں وہ اس کی برابری ہو۔ اور اگر وہ برابری آپ نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بیچنے کو ہے کیا، تو پہلے اپنا جو باسکٹ ہے وہ تو دیکھیں نا کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہے کہ جو آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا جو وہاں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کھول دیں تو بس کھول دیا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایوری تھنگ شوڈ بی ریسرچ کہ کیا چیز جائے گی، کتنی جائے گی، کیسے جائے گی۔ اور میں پھر آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں سلسلہ چل سکے گا، دے آر ناٹ سنسیئر، وہ صرف آپ پہ ایک ساتھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس لحاظ کی برابری کریں کہ چلے بھائی آپ نے کچھ چیز بھیجی اور کچھ ہم نے بھیجی۔ اور اس کا جو دوسرا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو اب جو اس وقت دور گزر رہا ہے، اب بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، اب بھی اپنی کاٹن نہ بنائی، اپنی گندم نہ اگائی، اپنی ٹیکنالوجی نہ امپروو کی، اپنی انوویشنز نہ کی، کریٹیوٹی نہ دکھائی، تو پہلے سے ہی ہم ویسے غلام تھے، اب ہم اقتصادی طور پہ غلام ہو جائیں گے۔ اور یہی میں ورلڈ وار 2 کے بعد جب بٹوارا ہوا ساری دنیا کا اور 150 نیشنز بنے جس میں پاکستان بھی بنا، تو وہ اس وقت انہوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ اب ملٹری وائز قابو نہیں، کوئی نیشنز آئیں گے ان کو اقتصادی وائز قابو کیا جائے، تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان انڈیجنسلی اپنے ملک کے اندر سے چیزیں بنائے اور وہ باہر بیچے اور اس سے کمائے اور ویلیو ایڈیشن کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویلیو ایڈیشن کریں۔ ظفر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دو چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو دیکھیں جی انڈیا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے، اس کی ییلڈ پر ایکر، اس کی پیسٹیسائڈ، اس کے سیڈز، وہ ساری چیزیں۔ آج ہمارا جو را مٹیریل ہے فارماسوٹیکل کا وہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے۔ انڈیا نے ایک پالیسی بنائی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ میری ایک دبئی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، کمپنی تھی بہت بڑی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان ہمارے فوکس میں ہے، ہم نے اس کی سرحد پہ بھی سکون لے آنا ہے، ہم ان کو گالیاں دینا بھی کم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہماری اب جو ٹارگٹ ہے وہ چائنا ہے، ہم نے چائنا کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ہم نے چائنا کو آنکھیں بھی نکالنی ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پاکستان کو سافٹ کارنر میں لے کے جانا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹریڈ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کی، یہ ابھی لشاری صاحب نے بھی کہا کہ جی پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے را مٹیریل اور نمک کے، اور وہ 6 7 8 پروڈکٹ ہے، انار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، تو ان کے پاس سے 116 پروڈکٹ ہے جو پاکستان لے آتا ہے، تو زر مبادلہ بھی باہر جائے گا اور بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ اور وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ جی جتنی آبادی پورے یورپ کی ہے اتنی آبادی چائنا، انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کی ہے، تو وہ تو اس کو فوکس کرنا چاہتا ہے، اس کے اوور ہیڈ چارجز بھی بچیں گے اور وہ سپلائی بھی دے گا۔ تو ہمیں برابری کی سطح پہ ہی جانا چاہیے، برابری کی سطح پہ ہی جانا چاہیے۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، یہی موضوع کم و بیش کنٹینیو کریں گے ہم، بزنس کا اور ٹریڈ کے نمائندے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔
ہم اس پہ بات کریں گے. یہ جو کرونا کی باعث جو ہے نئی اپرچونٹیز ہو رہی ہوں گی کچھ انڈسٹریز کے لیے, لیکن یہ جو بندش کی بات ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل لشاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. لشاری صاحب, یہ اب آپ نے دیکھ لیا, معاف کیجیے گا, لاہور کے اندر بندش کی ایک صورت ہو گئی ہے. شام 6 بجے سے لے کے صبح سورج طلوع ہونے تک جو ہے وہ بند رہے گا سب کچھ. یہ تو کہا جا, اور یہی دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے یا ہو جائے گا کہ صبح آپ جلدی دکان کھول لیں لیکن شام کو 6 بجے بند کر دیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مکمل شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس کا پہلو ہے جو عوام الناس کا ہے. میں بزنس کا پہلو پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا تو سروس سیکٹر ہے, وہ تو ویسے ہی خیر پہلے سے ہی بند ہے اور مزید بند رہے گا کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں نے ہی آنا ہوتا ہے. لیکن سر, اس کا کوئی انڈسٹری کیسے دیکھتی ہے اس چیز کو, کرونا کو؟ دیکھیے, اس وقت ڈیفینیٹلی ہم دنیا سے تو بہت بہتر حالات میں ہیں, اور ہمارا ایوریج جو پہلے خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہونے کا 50-60 لوگوں کے قریب تھا ایک دن میں, اب وہ ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے, 150 کے قریب چلا گیا. مگر اگر دنیا سے کمپیئر کریں تو ہم ابھی بھی بہت اچھے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اسٹل ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, میرے ذہن کے مطابق تو بڑے عرصے دراز سے یہ تھا کہ ویسے ہی 9 to 5 ہونا چاہیے. بڑا کہ یہ کرونا ہو یا نہ ہو, دکانیں 9 to 5 ہوں, جو بجلی شام کو بچتی ہے وہ انڈسٹری کو دیں, اور انڈسٹری جو ہے وہ 2nd 3rd شفٹ اپنی چلائے. دنیا میں ہو رہا ہے, یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ 9 to 5 ہم نے, ٹھیک ہے ہمارا موسم تھوڑا سا سخت ہوتا ہے, گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے, چلے ہم اس کو مغرب تک لے جاتے ہیں کہ مغرب تک دکانیں کھلی رہیں. مگر اب کورونا کے تحت دیکھیں جی, وہ تیتر بٹیر کی بھی بات ہو رہی تھی اس دن, وہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, تو باقی یہ تیتر بٹیر والی بات ہے نا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن نہیں ہے. اب دیکھیں آگے عید آ رہی ہے اور عید کی خریداری بھی کرنی ہے لوگوں نے, اور ان کو میرے ذہن کے مطابق تو یہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ اس پہ قابو پا لیں, کڑوا گھونٹ کر لیں اور پھر آسودہ زندگی گزار لیں. دیکھیں جی, کئی عیدیں آئیں, کئی عیدیں گئیں, بہت بزنس بھی کیا, اور اگر 1 سال 2 سال نہیں بھی کیا تو وہ خالق حقیقی دینے والا ہے, وہ دے رہا ہے اور وہ آگے بھی دے گا, کیونکہ زندگی ہوگی تو کمائیں گے نا جی. اب ہمارے اتنے قریبی دوست چیمبر کے صدر فوت ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اوپر مکمل لاک ڈاؤن کر کے ایک دفعہ باقی کے دنیا کے جو چند ممالک ہیں کرونا سے پاک ہو گئے اس طرف جائیں اور پھر اس کو کھول دیں عید کے فوراً بعد, تاکہ دنیا پھر ایک دفعہ عید کے بعد اپنی رونقیں برقرار رکھے. مگر اگر آدھا بند آدھا کیا کرونا پھر 6 بجے کے بعد نہیں ہوتا یا صبح نہیں ہوتا, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا. ہاں, اس کی تھوڑی سی پہلے تیاری کر لیں, لوگ اپنا راشن روشن ڈال لیں, اور اسی طرح جیسے پہلے ہو رہا تھا کہ بھئی ہوم ڈیلیوری ہو جائے جو کسی کو چیز چاہیے. مگر ایک دفعہ کم از کم اس کو بند کر کے اس پہ قابو پا لیں, کیونکہ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ جی ماسک پانا کتنا ضروری ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہو نہیں سکتی. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ جی آپ اگر کہیں گے 6 فٹ دور کھڑے ہو جاؤ, اور کہیں بھی نہیں ہو رہا, کہیں چھڑا چلے جائیں, لبرٹی چلے جائیں, گلبرگ چلے جائیں, اٹس ناٹ پاسبل. اب ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ جی پولیس والے جا رہے ہیں, تو کیا پولیس والوں نے 6 فٹ کی دوری رکھی ہوئی ہے, یا آرمی والے جا رہے ہیں تو انہوں نے 6 فٹ کی دوری رکھی ہوئی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ سے اس کو آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں, اور مکمل لاک ڈاؤن سے جیسے چائنا نے بھی کیا, ایک دفعہ کورونا پہ قابو آ گیا پھر آپ کھول دیں. میری ذاتی رائے تو یہ ہے, کیونکہ یہ آدھا کھول دیا آدھا بند کیا, اس سے آپ کورونا پہ اس طرح سے قابو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہو گیا. ابھی بہت شکریہ سہیل لشاری صاحب. اپنا ان سے میاں حبیب الرحمان خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. سب ترکی بھی مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانے لگا خان صاحب, اور گوئنگ فارورڈ آپ کا تو ہوٹل انڈسٹری بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوئی ہے. پہلے تو
آؤٹ سائڈ ڈائننگ کا انہوں نے دے دیا تھا، اجازت دے دی تھی، اب تو وہ بھی ختم کر دی نا سر، اور ان سائڈ تو پہلے ہی بند تھی، اور اب صرف ہوم ڈلیوری اور پک اپ کے لیے انہوں نے کوئی آپشن رکھے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر اتنا بڑا سٹاف تو افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا یہ جو سیکٹر ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہی سروس سٹاف کا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایز این انڈسٹریلسٹ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو بار بار بندش ہو رہی ہے اور بار بار اس کو کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے اور دونوں ناکام ہو رہی ہیں۔ جی رضی صاحب، یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ کرونا کے بارے میں مختلف رائے ہیں لوگوں کی، لیکن ابھی لاشاری صاحب جو کہہ رہے تھے اس میں کافی وزن ہے کہ ایک بار یہ تیتر بٹیر والی بات ہے نا جی، ایک دفعہ آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں تھرو آؤٹ اکراس دا بورڈ، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اب سچویشن اس وقت یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے بھائی، آپ نے ریسٹورانٹس ٹوٹلی بند کر دیے، انڈور آؤٹ ڈور، حالانکہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی اٹس اے سیف ایکٹیویٹی، وہ بھی انہوں نے بند کر دیے۔ اچھا، بٹ آن دی ادر ہینڈ دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹس کھلی ہیں، بھائی صبح سے لے کے 6 بجے تک کھلی ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہ کرونا اس وقت جس طرح انہوں نے کہا کہ 6 بجے کے بعد آتا ہے یا پہلے نہیں آتا۔ تو ایک لیول پلینگ فیلڈ یا ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، لمیٹڈ چیزیں کھولیں، ان کے آورز کم کر دیں، یا جس طرح آپ پالیسی بنانا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ بٹ ایک یہ آپشن بھی بڑی اچھی ہے کہ اگر آپ نے پھر لاک ڈاؤن لگانا ہے تو ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں، ٹرانسپورٹ بند کر دیں، انڈسٹری بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں، ملک دا اکنامک جڑا ہے نا وہ سٹینڈ سٹل ہو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کرونا کے اندر بہتری آئے گی یا اس پہ قابو پا لیں گے، تو دس از اے سیکریفائس دا کنٹری ول ہیو ٹو گیو۔ اور اکانومی پہ ویسے بھی دیکھیں، آج کل رمضان کے دوران کم ہی لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ اچھا موقع ہے کہ اس دوران میں عید تک یہ جو پیریڈ ہے یہ ویسے بھی سلو پیریڈ سمجھا جائے گا، لوگ اعتکاف میں جائیں گے، ویسے بھی گھر پہ رہتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ ایک اپرچونٹی گورنمنٹ کے لیے آ گئی ہے کہ اس کے اندر ایک فیصلہ کن ایک ڈیسیژن ایسا ہو جس سے کرونا پہ قابو پایا جائے۔ یہ جو ان بٹوین پالیسی ہے کہ جی ریسٹورانٹ بند کر دیو، آؤٹ ڈور ریسٹورانٹ بند کر دیو، حالانکہ اچھا وہ ایسے ہے کہ کئی لوگ ابھی کھلے ہیں، ویسے وہ انفورسمنٹ تو اپنی جگہ ہے نا، دیٹ از اندر پرابلم کہ انفورسمنٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ اس طرح کی چیز اگر انفورس کرنی ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ ایک پراپر ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی لائیں، یا پھر آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں اور پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ دس از مائی ویو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، مطلب نیمے دروں نیمے بروں والی پالیسی نہیں چلے گی، آپ کو کسی ایک کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں چوہدری صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ چوہدری ظفر صاحب، کیسے کرونا انڈسٹری، بزنس، ٹریڈ؟ سر اس میں دو اوپینین ہیں۔ ابھی جس طرح لشاری صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی فرمایا، ٹریڈر کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے اور انڈسٹریلسٹ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹریڈر چاہتا ہے کہ جی مجھے رات 8 بجے تک ٹائم ملے، کیونکہ میرا روزگار کا ایشو ہے، اور پبلک 4 بجے کے بعد یا افطاری کے بعد نکلتی ہے، عید کے معاملات ہیں، صبح کوئی بھی شاپنگ کے لیے نہیں آتا۔ گو کہ پوری دنیا میں یہ سسٹم چینج ہو چکا ہے، صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہی ہونا چاہیے، لیکن ٹریڈر کا اس کے اوپر موقف ڈیفرنٹ ہے، ٹریڈر کی آواز ڈیفرنٹ ہے۔ اور جو انڈسٹریلسٹ ہے، جس طرح ابھی لشاری صاحب نے بھی کہا کہ جی انڈسٹری کو موقع ملے گا کہ جی انڈسٹری گرو کرے گی، اس کو جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی بھی دستیاب ہوگی، اس کو گیس بھی ملے گی، اس کو باقی چیزیں بھی ملیں گی، تو وہ جو ہے نا ڈبل شفٹ یا ٹرپل شفٹ کے اوپر پروڈکشن لے سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، دونوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے، آج تک دو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی اس کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو پہلی لہر آئی تھی اس کو کسی حد تک قابو پا لیا گیا تھا۔ وہ دو وجوہات تھی، ایک جو ایران سے لوگ آئے تھے زیارات کر کے، ان کے ذریعے آیا تھا، اور دوسرا انہوں نے ایئرپورٹس کے اوپر بند نہیں کیا تھا۔
آج پوری دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر سختی ہے, بارڈرز کے اوپر سختی ہے. جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے باہر سے آئی ہوئی کسی بھی رپورٹ کو. ہمارے ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں, جتنی فلائٹس اتر رہی ہیں کوئی پوچھ نہیں رہا, آج بھی آپ اتریں اور گھر چلے جائیں. تو اس سچویشن میں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل سیریس مجھے نظر نہیں آتی. آرمی کو بلا لینا کوئی سلوشن نہیں ہے, لوگوں کو مارنا ہے, 14 دن کرفیو لگا دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا, فلائٹیں اتریں گی, پھر یہی مسئلہ ہو جائے گا. بھائی آپ اس کا سلوشن اگر کرنا چاہتے ہیں تو سورس پکڑیں جہاں سے یہ آپ کا ڈسبرس ہو رہا ہے. یہ جو کیریئر آ رہا ہے آپ کا, وہ کیریئر کہاں سے آ رہا ہے, انگلینڈ سے آ رہا ہے, باہر سے آ رہا ہے, آپ اس کی سختی کریں. ایئرپورٹس کے اوپر جتنے ایئرپورٹس ہیں, جتنی آپ کی بارڈرز ہیں, ان کو سٹاپ کریں اور وہاں پہ کم از کم اتنا ارینجمنٹ ہو کہ جی جو شخص آ رہا ہے وہ کوارنٹائن ہو, اس کا ٹیسٹ ہو, اس کے بعد اگر وہ کلیئر ٹیسٹ میں تو پھر وہ گھروں کو جائے اور پھر وہ مارکیٹ میں پھیلے, تو آپ کا کیریئر کم ہوگا. آپ نے اگر اس کو روکنا ہے تو اس کو جڑ سے روکنے کی ضرورت ہے. واحد آپ اپنا کنٹرول جتنی دیر تک نہیں کریں گے, آپ کرفیو لگا لیں 14 دن, اس کے بعد بھی آپ اوپن کریں گے, آپ کے ایئرپورٹ کھلے ہیں, آپ کوئی روکنے والے نہیں ہے ایئرپورٹ کے اوپر. یہ ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی. اس وقت جو آپ فرما رہے تھے کہ را مٹیریلز بھی کچھ آ رہے ہیں, خاص طور پہ میڈیسن کے, اس کو ہم ان کو کوارنٹائن کر رہے ہیں سر, میرا مطلب ہے ان کے اوپر کوئی ہم اس طرح کی چیز کر رہے ہیں وضاحت. دیکھیں جی, را مٹیریلز جو آ رہے ہیں کوئی کوارنٹائن نہیں ہو رہا. اچھا, وہ بھی ایئرپورٹ پہ آپ کا اترا ہے مال تو وہ چلا جانا ہے. اس کے اندر کوارنٹائن کیا ہونا ہے, وہ ایک ٹیمپریچر کے اوپر فالو ہوتا ہے. وہ ایئرپورٹ پہ آ گیا, 6 گھنٹے وہاں رہا, پھر اس نے ٹریول کیا, پھر ایئرپورٹ پہ 6 گھنٹے رکا, تو میرا خیال ہے کہ جی اس کا ڈریپ ٹیسٹ لیتا ہے, یا جو اس کی ایک پالیسی ہے, جو ایک سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے, اس کے اندر آ رہا ہے. میں کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے اس میں کورونا اس کے ذریعے نہیں آ رہا. کورونا آ رہا ہے آپ کی جو ہیومن ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے آ رہا ہے. کورونا آپ کے را مٹیریل سے, آپ کی اس چیز سے اوپر کورونا سمگل نہیں ہو سکتا. سمگل یہ ہو رہا ہے آپ کے جو ٹریولر ہیں, جو لوگ ہیں جو آپ کے وہ لے کے آ رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں, ان کے لیے تو واگا بند نہیں ہے نا, واگا تو آپ کے اور میرے لیے بند ہے. جی بالکل. یا وہاں کے افغانستان لے لیں, اب انڈیا لے لیں, بارڈر لے لیں. ابھی یہ سکھ بھی آئے ہیں پاکستان میں, تو کوئی بارڈرز کے اوپر بیساکھی کے میلے کی بات, ہاں جی, بارڈرز کے اوپر ان کو آتی دفعہ تو ہم نے چیک نہیں کیا ہماری حکومت نے, اور جب وہ گئے ہیں تو 20 لوگوں کا وہاں سے کرونا پازیٹیو نکل آیا. وہ ساڑھے تے پانڈے ہیں. دسو انڈیا ہم پہ ڈال رہا ہے کہ جناب پاکستان سے کرونا لے آئے. سر یہ حکومت کی نااہلی اور نالاکی ہے. لوپ ہول بڑے ہیں. جتنی دیر تک آپ اکانومی میں چلے جائیں, آپ ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں, آپ کرونا کی سچویشن میں چلے جائیں, لوپ ہول جو ہیں, مین لوپ ہول ہیں, وہ اس کا یہ انگلینڈ سے انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کو بلایا. ان کے جو مشیر ہیں وہ اسپیشل اس طرح کی ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں جہاں پہ پرابلمز آتی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کے کوئی مشیر انوالو ہوئے تھے ایران سے, جو زائرین آئے تھے, اور وہ سارا کرونا وہاں سے آیا تھا. ابھی بھی انگلینڈ سے وہی انوالو ہیں, اور وہ اسپیشل فلائٹیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے اور کیا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جناب وہاں سے روکنے والی ہیں. جو کیریئر آپ کا آ رہا ہے اس کو پکڑیں. آپ کے ملک سے کرونا نہیں ختم ہو سکتا. آپ 14 دن کے بجائے 20 دن لاک ڈاؤن کر لیں, آپ کرفیو لگا دیں, آپ ایئرپورٹس کو اسی طرح کھلا رکھیں گے, آپ پھر دوبارہ اسی طرح کیریئر آئے گا اور آپ کا سارا پازیٹیو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب یہ جو بات کہی ہے, حبیب الرحمان خان صاحب, یہ جو بات کہی ہے انہوں نے, چودھری صاحب نے, کہ آپ 10 دن چھوڑ کے 15 دن بھی کرفیو لگا دیں, لیکن اگر آپ نئے انٹری پوائنٹ جو ہیں ان کو بند نہیں کریں گے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیک نہیں لگائیں گے, تب تک تو کرونا یہاں پہ دھمال ڈالے گا. سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کرونا کے لیے. نہیں, آبویسلی جب آپ کرفیو یا لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, یا ٹوٹل کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر فلائٹس کی ریسٹرکشن اور اس طرح کی نقل و حرکت جو انٹرنیشنل ہے وہ بھی لمٹ ہو جانی چاہیے, بند ہو جانی چاہیے, یا اس پہ ریسٹرکشنز رکھنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے دیکھیں, یہ بات ابھی تک نہیں کسی نے کی کہ ویکسینیشن کا کیا بن رہا ہے بھائی. آپ ساری عمر تسی لاک ڈاؤن کر کے کرفیو لا کے تو نہیں نجات تانوں ملنی نا. واٹ از ہیپننگ, واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ ود ویکسینیشن. یہ آپ ساتھ ایک پروگرام, اگر آپ نے 15 دن یا 1 مہینے کے لیے ایک ونڈو بنانی ہے کہ جی اس کے اندر ہم رکاوٹ کر رہے ہیں, روک رہے ہیں لوگوں کی آپس میں میل جول کو, یا انڈسٹری اور بزنس کو ہم نے ایک قسم کا روک دیا ہے, تو پھر اس کا کوئی دوسری طرف آپ ایک پالیسی بنائیں کہ جی ہم نے ایک میسو کرنی ہے ویکسینیشن. اس سلسلے میں کوئی روڈ میپ یا کوئی پالیسی وہ ساتھ ساتھ اس کے ہوگی تو پھر یہ افیکٹو ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ جی آپ 10 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینے بند کر دو اور کچھ نہ کریں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک.
ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक ब्रॉड पॉलिसी के तहत आनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान बड़ा लकी रहा है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हम पे ये असर इतना नहीं हुआ कोरोना का, और हमें दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया का हाल जो हुआ आपके सामने है। उनकी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, हमारी इकॉनमी को इतना असर नहीं हुआ। तो हमें सोच समझ के, कोई जरूरी नहीं है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, सेंसिबल लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, आपको दूसरी पॉलिसीज भी रखनी चाहिए अपने सामने। और एजुकेशन, SOPs, इस तरह की चीजें, इन्फोर्समेंट जो है, गवर्नमेंट का काम है इन्फोर्स करना, वो SOPs को इन्फोर्स करे और एक मास एजुकेशन प्रोग्राम करे कि जी हाँ, और वैक्सीनेशन के ऊपर एम्फेसिस दें, और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलें हर मोहल्ले के अंदर, हर एक कम्युनिटी के अंदर। देखें इस वक्त लाहौर में कुछ चंद पॉइंट हैं, एक्सपो सेंटर है, कुछ और 2-4 पॉइंट्स हैं जहां वैक्सीनेशन हो रही है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 8, 10 या 20 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, हर मोहल्ले के अंदर होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर आप देखेंगे ग्रोसरी स्टोर जो कॉमन, यानी सेफ वे, या फार्मेसीज जो हैं, कॉर्नर फार्मेसीज, वहां टीके लग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाना पड़ेगा, ये आपका सोल्यूशन है। लॉकडाउन शॉकडाउन तो टेम्पररी मेजर्स हैं यार, इससे आपने इस चीज पे काबू नहीं करना, आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाएं। दिस इज माय पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाएं। लशारी साहब हमारे साथ हैं जी। जी साहब, अगर इजाजत दें तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो जफर भाई ने कहा ना, तो खाली लॉकडाउन तो मसला नहीं है ना जी, इट हैज टू बी इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड, मतलब के एक ऑपरेशन जिसमें फ्लाइट्स, आपको पता है सारी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है, तो लेट देम सफर फॉर अ व्हाइल, और रिस्ट्रिक्शंस करें अपना ट्रैवल पे भी, फ्लाइंग पे भी, अदरवाइज भी ट्रैवल पे, जो बॉर्डर ट्रैवल भी है। और जैसे अब आप दुबई ट्रैवल करते हैं तो वो पहले कहते हैं जी कोरोना टेस्ट करवा के आए फिर टिकट देंगे, तो पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है जी, पहले टेस्ट करा के आए। जैसे ये ई पासपोर्ट की बात हो रही है, मेडिकल पासपोर्ट की बात हो रही है, तो इस तरह की चीज करें, पैरेलल चलाएं लॉकडाउन को इन सारी पॉलिसीज के तहत। जो हबीब साहब ने भी कहा कि वैक्सीन भी साथ चले, साथ एयर ट्रैवल भी रिस्ट्रिक्टेड हो कि कोरोना का टेस्ट करवा के आए, कोरोना का टेस्ट जाते हुए भी करवा के जाएं। ऑल्दो कोरोना का टेस्ट को इतना सस्ता भी नहीं है, पर स्टिल अपनी जिंदगी से तो महंगा नहीं है ना। तो एक पूरी पॉलिसी बनेगी। पहले भी मैंने यही कहा था कि भी एकदम से लॉकडाउन नहीं करें, पहले एक पॉलिसी बना लें कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रेवल मैनेजमेंट कैसे करनी है, और लोकली इनसाइड द कंट्री हमने इसको कैसे, ये जो वैक्सीन करा रही हैं वो भी कराएं और लॉकडाउन भी रखें। और एक दफा जब आप काबू पा लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको खोलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये कोरोना जो हम पढ़ देख रहे हैं कि वो ये 1-2 साल में भी जाने वाला नहीं है, मगर इसकी शिद्दत अगर कम हो जाती है, क्योंकि देखिए कोरोना से अगर 150 बंदा मरता है तो मेरा ख्याल है कि एड्स से इससे ज्यादा मर जाता होगा। और दूसरी बीमारियों, हार्ट अटैक से भी इस मुल्क में अगर आप डेटा बनाना शुरू करें तो कोरोना के मुताबिक इतने ही बंदे दूसरी मर्जों से भी मर जाते होंगे। मगर असल जो कोरोना की दहशत है वो यही है कि ये एक से दूसरे को हो जाता है। इसी तरह हार्ट अटैक जो है वो एक दूसरे से दूसरे को नहीं होता, तो हमें हार्ट अटैक जितने मर्जी मर जाएं हम उसको गिनती में नहीं लाते, तो वो भी गिनती बहुत बड़ी है। मगर हैविंग सेड दैट, हमें इस पे काबू करना है और हमें SOP के मुताबिक भी चलना है, और एट द सेम टाइम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करनी है और वैक्सीन भी लगानी है। ये सारा कुछ की पूरी एक समझे खाता करके तो फिर किसी लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि चलो बस जी दो जैसे पुलिस वाले करते हैं कि चलो भाई इसकी मोटरसाइकिल से हवा लगा निकाल दो तो बाकी ये जाने दो, उसका काम जाने, फिर ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं 2 चीज़ें इसमें रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अभी लशारी साहब ने कहा कि जी एयरपोर्ट्स पे टेस्ट करा के जाना चाहिए और आना चाहिए, तो टेस्ट करा के ही लोग जाते हैं और टेस्ट करा के ही आते हैं। अब आप जाएँ ना टेस्ट करवाने के लिए तो उनको बता देंगे जी मैंने ट्रैवल करना है, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, टेस्ट पैसे ले लेंगे, वो आपको रिपोर्ट नेगेटिव की दे देंगे। आप दुबई जाएँ, किसी एयरपोर्ट पर जाएँ, वहाँ जाते ही आपका सबसे पहले उतरते टेस्ट करेंगे वो, और आपको कहेंगे जी एक दिन आपने घर में रहना है, और 24 घंटे के बाद आपको हम बता देंगे कि जी आप घूमे फिरेंगे या आप लॉकडाउन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि जी आप नेगेटिव आ गए हैं, तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं।
پاکستان میں یا دنیا سے جہاں سے آپ نے ٹریول کرنا ہے وہاں پہ اس وقت بھی 70%، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 70% آرگنائز ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کو ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کرنا چاہیے. آرگنائز ٹیسٹ سے مراد یہ کہ جس ملک سے آپ نے آنا ہے ان کو بتا دیں میں نے ٹریول کرنا ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ لے گا ہی نہیں، وہ آپ کو رپورٹ بنا دے گا. پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا. پچھلے دنوں میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے دبئی سے، انہوں نے واپس جانا تھا، ایک لیبارٹری میں گیا، انہوں نے ٹیسٹ کرایا، ان کا پازیٹیو دے دیا انہوں نے رپورٹ. انہوں نے کہا جی میں تو ابھی واپس جا رہا ہوں، آپ نے میری پازیٹیو رپورٹ دے دی ہے. تو اس نے کہا جی اچھا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے. تو اس نے کہا نہیں اب میں کسی اور سے کراؤں گا. انہوں نے کسی اور لیبارٹری سے کرایا، وہاں سے نیگیٹو آ گیا اور وہ ٹریول کر گئے. تو اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے ایئرپورٹس کے اوپر کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا ہوا. وہ بہت ضروری ہے کہ جی ایئرپورٹ پہ ارینجمنٹ کریں. دوسری بات جو میں اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ویکسینیشن جو ہے یہ میکسیمم 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہے، اس کے بعد آپ کو ری ویکسینیٹ ہونا پڑتا ہے. پاکستان میں 20% لوگ ایسے ہیں جن کو ویکسینیشن چاہیے، جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بڑے شہروں میں 80% خود بخود کنٹرول ہے. نہ وہاں آپ کی فوج جا رہی ہے، نہ وہاں آپ کی ویکسینیشن جا رہی ہے، نہ وہاں آپ کا ٹریٹمنٹ جا رہا ہے گاؤں کے اندر. وہ ایج گروپ ہے. تو وہ 20% جو شہروں پہ محیط آپ کی آبادی ہے، آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی حکومت نے نہ ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام کیا ہے کس طرح اس کا بچاؤ ہے، کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، کیا کرنا ہے. خبروں میں کوئی آدھی خبر کوئی دیتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے. ٹوٹی پھوٹی پالیسی ہے جس سے کوئی پراپر ایک قوم کو ڈائریکشن اور لائنز آف ایکشن نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ چوہی صاحب، میاں حبیب الرحمان خان صاحب اور سہیل لشاری صاحب، تینوں صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.